दारुल खैर फाउंडेशन, आइए हमारे साथ जुड़ें और खैर को आम करें। अल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। दारुल खैर फाउंडेशन के सदर मोहतरम, जमात के मारूफ आलिम दीन फ़ज़ीलतुल शेख शमीम अहमद अब्दुल हलीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह, और आज के इस हज तरबियती प्रोग्राम के नाज़िम मोहतरम, जमात के फ़ाज़िल अज़ीज़ मोहम्मद आतिफ़ सनाबिली सल्लमहुल्लाह, और हज जैसे अज़ीम और मुक़द्दस फ़रीज़े के लिए या हज की अदायगी के लिए आप तमाम आज़मीन हज हज़रात और ख़वातीन, ये मेरे लिए भी खुशी की बात है कि मैं आपको बहैसियत आज़िम हज देखने का ये मौका हासिल कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और हर एक को खुश होना चाहिए। जिन्हें अल्लाह का मेहमान बनना है और अल्लाह के मेहमान के लिए अल्लाह के घर का सफ़र करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक दिल जो ईमान वाला हो और एक दिल जो हज जैसी अज़ीम इबादत के सिलसिले में उसकी रूहानी, उसके बरक़ात, उसके समरात को जानने वाला हो कि एक सच्चा हाजी किस तरह मुस्तफ़ीद होने वाला है, उसकी बरकतों से, उसकी इनायतों से, अल्लाह की इनायतों से, और हज की बरकतों में सबसे बड़ी बरकत की वो कबूल हो तो बख्शिश की बरकत हासिल होती है, सआदत हासिल होती है। तो ऐसे लोगों से मुलाकात एक बड़ी खुशी की बात होती है और बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए। आप जो यहाँ जमा हैं, आप चंद ही दिनों में इंशाअल्लाह अल्लाह के घर में मेहमान होंगे। अल्लाह ताला हर तरह के हालात अमन व अमान के रखे, आफ़ियत के रखे, सेहत के साथ आप रहें, सेहत और आफ़ियत के साथ आप अल्लाह के घर को पहुँचें और वहाँ उम्रा करें, फिर उसके बाद हज करें और हज से फारिग हो करके और ज़ियारात की जो तरतीब हो शरई उसको पूरा करके आप अपने वतन को लौट आएँ। ये हर एक के दिल की बात होती है और हर दिल में ये जज्बा होता है। जो सच्चा सोचने वाला दिल, फ़िक्रमंद दिल होता है तो उसके यहाँ ये चीज़ होती है।
پہلے ہم لوگ چھوٹے تھے، اس کی نوعیت کچھ بھی ہو، تو جب کوئی حج پہ جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ پورا علاقہ امڑ پڑا ان کو بھیجنے کے لیے، پورا علاقہ، اور جاتے تھے کئی کلومیٹر، یا جہاں سے سواریاں مطلب ملتی تھیں سفر کے لیے، وہاں تک لوگ پیدل ان کو رخصت کرنے جاتے تھے۔ مطلب اس کی نوعیت اور اس کی شرعیت پر نہیں میں بات کرتا، اس کے حدود قیود کیا ہے، لیکن اتنا لگاؤ، اتنی محبت ان سے جو حج کے لیے جانے والے ہیں اور حج کے سفر پر ہیں، ان کو اس طرح محبت کے ساتھ وہ رخصت کرتے تھے، روتے، خوشی میں سرشار رہتے، دعاؤں کی درخواست کرتے۔ تو یہ ایک الگ کیفیت کا نام ہے جس کا اظہار میں یہاں کر رہا ہوں کہ خوشی محسوس ہوتی ہے ان چہروں کو دیکھ کر کے، جو چہرے یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمانی کے لیے عازم سفر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو، حج کے سفر کو، اس عظیم سفر کو اللہ تعالیٰ نیک اور با مقصد بنائے، اور اس کے برکات و ثمرات سے آپ سب سرفراز ہوں۔ ہم سب کو بھی آپ اپنی دعاؤں سے، ہم سب کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کہیں محروم نہ ہونے دیں۔ یہ پروگرام یا اس طرح کے پروگرام جو چلتے رہتے ہیں چھوٹے بڑے، ان کا ایک ہی مقصد ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، جانی و مالی عبادتوں میں عظیم ہے، ایک اللہ کے رکن میں سے ہے، اسلام کا ایک رکن ہے۔ کوئی بھی چھوٹی اور بڑی عبادت کا اور کسی بھی دین کے عمل کا ایک تصور بہت مضبوط رہنا چاہیے کہ وہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، اخلاص کے ساتھ نہیں ہوگا، تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور سنت کے مطابق کوئی عمل ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ حج کے لیے تیاریاں کر کے بیٹھے ہیں، کارروائیاں کر رہے ہیں، اور انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ حج کا پورا طریقہ، حج کے مناسک، حج کے ارکان، شروط، واجبات، اور اسی طرح جو بھی اس کی تفصیلات ہیں، اگر اس کی فکر نہیں ہے تو آپ یہ سوچئے کہ حج کے پیچھے جو شریعت کا مقصد ہے، اس مقصد سے آدمی غافل ہے۔ فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ کتنا اچھے ڈھنگ سے تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، صاف صریح لفظوں میں آپ فرماتے ہیں، جو عمل بھی کیا گیا، اگر وہ عمل میری سنت کے مطابق نہیں ہے، میرے حکم کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل قبول نہیں ہوگا، رد کر دیا جائے گا۔ حج جیسا عظیم عمل، ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ حج کو جا رہے ہیں، لیکن حج کے سلسلے میں کیا اتنے فکر مند ہیں کہ وہ پورے طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیے ہوں، تیار کر لیں؟ اتنی فکر ہے، ساری تیاریوں کی فکر ہے، وقت پر انسٹالمنٹ کے ساتھ پیسے بھرنے ہیں، جتنی کارروائیاں اور ضابطے ہیں، ضابطہ بندیاں پوری کرنی ہے، ساری چیزوں کو اس سے زیادہ اہم ہے کہ آدمی ان کو تو پورا کرے گا اور رسمیات ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آدمی حج جس کے لیے جا رہا ہے، وہ حج اس کے لیے حج مبرور بن جائے، وہ حج اس کے لیے ایسا بن جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حاجی جب اصول و ضابطے سے، اس کے آداب سے اور پورے احساس کے ساتھ حج کرتا ہے، اور فکر اس کو لگی ہے کہ حج قبول ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے وہ حج، اور اس کی پوزیشن اللہ تعالیٰ اتنی کلیئر کر دیتا ہے کہ اتنا اسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے گناہوں سے پاک ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور کسی قسم کے گناہوں کا اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، کوئی گناہ کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اتنی فکر مندی اگر ہے بندے کو، تو سوال ہی نہیں ہے کہ وہ چین سے بیٹھ سکے، مطلب اس مسئلے میں کہ وہ سیکھے نہ، نہیں چین سے بیٹھ سکتا ہے، پوری فکر مندی سے وہ سیکھے گا، پڑھے گا، پرسنل سیکھے گا، پروگراموں میں آ کر کے شریک ہو کر کے سیکھے گا، کیونکہ ایسی سہولیات ہیں اللہ کے فضل سے۔ مختلف جو یہ پروگرام ہو رہے ہیں،
مختلف پروگرام ہو رہے ہیں، اسی لیے ہو رہے ہیں تاکہ حجاج کرام کو حج کے آداب، حج کے سلسلے میں ان کی اچھی تربیت کر دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ حج کر رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں حج کے طریقے مجھ سے سیکھو۔ آپ کو آپ کے ساتھ سکھانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے ساتھ تو حج کر رہے ہو، حج تو سیکھو، ایسے ہی کرو جیسے میں کر رہا ہوں۔ لیکن تمہارے اوپر، تمہارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے مجھے حج کرتے تم دیکھ رہے ہو، ایسے بعد والوں کو میری سنت اور میرے حج کے طریقے کو تم بعد والوں تک پہنچا دو۔ یہ اصل ہے، اور اسی فکر کے ساتھ جب آپ لگے رہیں گے، ہم لگے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ سب کو اس خیر سے فیض یاب کرے گا۔ پھر وہ حج نصیب ہوگا جو حج سنت کے مطابق ہوگا، پھر وہ سنت کے مطابق ہونے کی وجہ سے اللہ کے لیے حج ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا، اور یہی اصل ہے۔ اس سے کم اگر کچھ ہے آدمی کے ذہن میں یا کوئی لاپرواہی ہے تو خطرہ ہے، پورا خطرہ ہے کہ آدمی حج کو نقصان پہنچا دے یا ضائع کر دے۔ اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے محترم شیخ شمیم صاحب حفظہ اللہ، وہ ہر سال حج تربیتی پروگرام بھی کرتے ہیں اور حج کے نظم کے ساتھ، ایک قافلے کے ساتھ حج میں ہر سال شریک بھی رہتے ہیں۔ وہاں پورے حج کے سفر میں شروع سے اخیر تک مسلسل رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا لمبا تجربہ بھی ہے اور اللہ نے علم بھی دیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کی کوششیں قابل قدر ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ اور بھی علماء جو ہیں جو حج تربیتی پروگراموں میں آپ حجاج کی، آپ جیسوں کی، اللہ کے ہونے والے مہمانوں کی جو تربیت کرتے ہیں، وہ سب ہمارے لیے بہت بہت قابل قدر ہیں۔ اور ہر عالم کو جو کتاب و سنت کا عالم ہے، ہمارے علم میں وہ عالم ہے، ہمیں اپنے دل میں اس کا احترام اور اس کی تعظیم رکھنی چاہیے، اس کی عزت رکھنی چاہیے۔ وہ معصوم نہیں ہوتے، لیکن وہ ہم میں ہر حال میں ہمارے رہنما ہیں، ہمارے قائد ہیں، ان کا مسئلہ ہم سے بالکل ممتاز ہے، اور وہ صف اول کے لوگ ہیں، تو ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی عزت ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی کتنی عزت بتائی ہے۔ آپ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اے کعبہ تیری عظمت، تیری رفعت کو سلام ہے، تو بڑا عظمت والا ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اور عظمت تجھ سے بھی بڑی ہے، تجھ سے بھی بڑی ہے۔ ایک مومن کی، مومنوں میں علماء کی عزت کا مقام کتنا بڑا ہے۔ آپ دیکھیے قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں میں ایک بہت بڑی آزمائش یہ رہتی ہے کہ آدمی جب کہیں سفر میں ہوتا ہے، کہیں فارغ ہوتا ہے، تو مختلف باتیں کرتا ہے، مختلف طرح کی مشکلات میں پھنس جاتا ہے، اور ان مشکلات میں ایک سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایمان والوں کی اور اہل علم کی عزتوں تک پر ہاتھ ڈالنے لگتا ہے، زبان درازی کرتے رہتا ہے۔ اس لیے ایسے مقدس عمل اور سفر میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سب کا احترام، سب کی تکریم، سب کی حیثیتوں کو دل سے مانیں اور اس کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ یہ بات برسبیل تذکرہ آ گئی کہ دیکھیے یہ علماء جو کام کرتے ہیں، یہ کام اس لیے کرتے ہیں، اس لیے ان کے کندھوں پر ذمہ داری اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، اس کی سنت ہے کہ لوگوں کو صحیح دین اور صحیح علم مل سکے۔ صحیح دین اور صحیح علم اور صحیح طریقہ جن سے حاصل ہو، وہ ہمارے لیے سب سے محترم ہے۔ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں عقیدے کا علم نہ ہوتا، عبادتوں کا صحیح علم نہ ہوتا، اور ہم دین کو صحیح ڈھنگ سے نہ جانتے تو کیسے ہم برت پاتے عقیدہ، کیسے ہم برت پاتے سنت، کیسے ہم چل پاتے دین پر؟ تو کبھی احساس ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے علماء کا ہی اصل رول ہے، یہ احساس کرنا چاہیے۔ آج بھی یہ سلسلہ اسی کی کڑی ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ صحیح ڈھنگ سے جو لوگ حج پر جا رہے ہیں حج کا طریقہ سیکھ لیں۔ عملی مشق بھی کرایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ پوائنٹ ہیں، لیکن اس سے پہلے کسی پروگرام میں بات گزری ہے کہ
وہ عام طور پر بر وقت بہت ساری چیزیں آدمی بھول جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، ابھی ہمیں کیا کرنا ہے، تو کرنے سے پہلے سوال کر لیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب یہ ذہن میں رہے کہ کوئی عمل اگر سنت کے مطابق نہیں ہوا اور لاپرواہی کی گئی تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ لاپرواہی کی گئی، اس بات کا خیال رکھیں کہ لاپرواہی کی گئی اگر سیکھنے میں تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اس فکر کے ساتھ جب آپ رہیں گے تو موقع پر آپ کو رہنمائی لینا آسان بھی اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ ورنہ دیکھیے کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کو ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، رکوع نہیں کرتا صحیح، سجدہ نہیں کرتا صحیح، پڑھتا ہے نماز اور ایک نماز نہیں قبول ہوتی، 60 سالوں تک پڑھتا رہا نماز۔ ایسے ہی بہت مشہور روایت ہے، ایک صحابی رسول دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ نماز نہایت ناقص ہے اس کی، تو کہتے ہیں کب سے اس طرح کی نماز تم کتنے دنوں سے ایسے ہی پڑھ رہے ہو تم؟ تو کہا 40 سالوں سے۔ تو کہتے ہیں 40 سالوں میں تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ کیا معنی اس کا ہے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ یہ عبادتیں اگر صحیح علم اور صحیح طریقے سے سنت کے مطابق اگر نہیں کی گئیں تو قبول نہیں ہوں گی، اور یہ فکر جس کو ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ عبادت قبول کر کے ہمیں سرفراز کر دے، اپنی مہمانی میں بلایا ہے اور اپنی بخشش کے لیے بلایا ہے، تو فکر جب ہو گئی بندے کو تو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ انہی کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پھر آپ سب کے لیے بہت بہت دل سے مبارکباد، مطلب زبان پر مبارکبادی کے کلمات آتے ہیں، اور آپ سب سے یہ گزارش بھی ہے کہ آپ پوری کوشش کریں۔ کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا، کوشش کرنے والوں سے کمیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی کمیوں پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے درگزری آتی ہے، لیکن لاپرواہی اور اعراض کہ کوئی مطلب نہیں ہے کیسے حج کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محروم ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں جیسے آپ سب، اور آپ سب اللہ تعالیٰ کے مہمان بننے والے ہیں۔ یہ سوچیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع اور شرف دیا ہے اپنی مہمانی میں بلانے کا، تو اس احساس کو بھی زندہ رکھنا چاہیے دل میں، اور اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے وطن کے لیے دعائیں کریں، ہر طرح کے خیر بھلائی، خیر سگالی رواداریوں کے لیے دعائیں کریں، اور اپنی جماعت کے لیے دعائیں کریں، ہم سب کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کے ساتھ عافیت کی زندگی عطا فرمائے اور امن و امان کے حالات رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کی توحید پر قائم رہیں اخلاص کے ساتھ، اور اس کے دین پر قائم رہیں سنت کے مطابق، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر ہو، آپ کے طریقے پر ہو، سلف صالحین کے مسلک اور طریقے پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔